Assalamu alaikum students, this is Tawfiq Ahmad. I am here with a new topic, that is Sir Syed Ahmad Khan. In this video we will discuss the educational services of Sir Syed Ahmad Khan for the uplift of Indians and the Muslims especially. Now we discuss what the steps, what the efforts, what the measures were taken by Sir Syed Ahmad Khan to promote Western education and to educate the Indian people. Students, we discuss the brief introduction of Sir Syed Ahmad Khan. Sir Syed Ahmad Khan was born on 17 October 1877 at Delhi. At that time, the Mughal Empire was towards its decline. First, first of all, we must keep in our mind when we study Sir Syed Ahmad Khan. We must have the idea, we must have knowledge what was going on in Indian society as well as in European society. The Indian society towards decline and the European society, especially Britain, France, they were advancing in the scientific field. Scientific inventions were being taken place in Europe. Now students come to the point which is our topic. Sir Syed Ahmad Khan अभी जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड थे जब उनके वालिद की डेथ हो जाती है। अपनी फैमिली को चलाने के लिए आपको जॉब की ज़रूरत पड़ती है, जिसके सिलसिले में आप अपने चचा खलीलुल्लाह खान के यहाँ एक क्लर्क के तौर पर काम करते हैं। लेकिन चूंकि मुग़ल एम्पायर उस वक्त डिक्लाइन का शिकार है, इस वजह से उन्होंने अपने अंकल के यहाँ मुलाजमत छोड़ी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि उस वक्त एक दौलत का, एक पावर का एक सिंबल, जो उभरती हुई एक ताकत नज़र आ रही थी, तो इसलिए सर सैयद अहमद खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन करने का सोचा। ईस्ट इंडिया कंपनी में ज्वाइन करते हुए ग्रेजुअली प्रमोट होते हुए, तरक्की करते हुए वो सदर सदूर तक जा पहुँचे, यानी आज़ादी का अहदा जो है उन्होंने हासिल किया। और चूँकि चूँकि सर सैयद अहमद खान एक लॉयल थे, एक ईमानदार थे, ब्रिटिश के साथ उन्होंने काम जो किया अपनी वो वफादारी शो की, जिसकी वजह से ब्रिटिश इनसे खुश थे और इनको इज़्ज़त की निगाह से देखते थे। तो सर सैयद अहमद खान ने भी उनकी मोहब्बत और मेहरबानी से फ़ायदा उठाते हुए लोकल इंडियंस को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाया, काफ़ी कुछ उन्होंने यहाँ पे प्रमोट करने की कोशिश की, एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड की और साथ साथ पॉलिटिकल इश्यूज वो भी रिजॉल्व करने में काफ़ी हेल्प की। स्टूडेंट्स, हम इनको आगे जाके आगे डिस्कस करते हैं। अभी बात करते हैं इनके ट्रैवल की, जो कि इंग्लैंड की तरफ इन्होंने किया 1869 में। बेसिकली इनके जो बेटे थे सैयद कासम, उनको स्कॉलरशिप मिला, तो सर सैयद अहमद खान भी उनके साथ चले गए इंग्लैंड में। वहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को गौर से देखा, ऑब्ज़र्व किया, उसके बाद कंपेयर किया इंडियन के साथ, और जहाँ पे आके ब्रिटिश जो एजुकेशन सिस्टम है उसको नाफज करने की कोशिश की। तो ब्रिटिश सर सैयद अहमद खान की सर्विसेज की वजह से इनसे खुश होकर उन्होंने 1888 के अंदर KCSI का टाइटल दिया। KCSI टाइटल क्या है, जिसे हम आम तौर पर सर के लक़ब से, सर के टाइटल से जानते हैं, ये बेसिकली KCSI आ रहा है। और KCSI स्टैंड फॉर नाइट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया। ये बहुत से लोगों को दिया गया, अल्लामा इकबाल को भी दिया गया, और भी काफ़ी लोग हैं, एक लंबी लिस्ट है जहाँ जिनको ये सर का खिताब दिया जाता है। और फाइनली इन्होंने क्या किया कि मुसलमानों इस पावर को, इस स्टेटस को जो ब्रिटिश की तरफ से उनको मोहब्बत मिली, जो जितना इनको इख्तियार दिया गया, उसके अंदर रहते हुए इन्होंने मुसलमानों, हिंदुओं
پہلے انڈینز کے لیے پھر مسلمانوں کے لیے کافی کچھ سروسز دیں، اور الٹیمیٹ آخر کار 27 مارچ 1898 میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اور ان کی جو سروسز ہیں ہم فردر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل وی ڈسکس دی ایجوکیشنل سروسز آف سر سید احمد خان۔ اسٹوڈنٹ سر سید احمد خان جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازمت اختیار کر چکے تھے، اور ان کی جو پوسٹنگ تھی وہ مراد آباد میں تھی 1859 کے اندر۔ تو وہاں پہ انہوں نے فارسی مدرسہ ایک قائم کیا، جس کے اندر پرشین اور انگلش جو ہے وہ یہ اس لینگویج میں ایجوکیشن دی جاتی تھی اسٹوڈنٹس کو۔ تو سر سید احمد خان چونکہ ابن الوقت تھے، وقت کے حالات اور تقاضوں کو سمجھ چکے تھے، اس لیے خود بھی انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی جوائن کی، اور اس کے بعد مسلمانوں کو، جو لوکل انڈینز تھے، ان کو بھی انسٹیگیٹ کیا، ارج کیا کہ وہ بھی انگلش جو ہے وہ لرن کریں۔ مراد آباد میں انہوں نے فرسٹ جو انیشیٹو لیا وہ 1859 کے اندر ایک اسکول بنایا۔ اس کے بعد انہوں نے وکٹوریہ کالج ایٹ جو غازی پور میں انہوں نے 1864 کے اندر بنایا۔ وکٹوریہ کالج کے اندر بیسیکلی جو ماڈرن نالج ہے، جو کہ سائنٹیفک نالج ہے، جس کی ادھر انڈیا کے اندر کمی تھی جس چیز کی، تو برٹش کو فالو کرتے ہوئے یہاں پہ انہوں نے ماڈرن ایجوکیشن، جس میں لاجیکل، میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری، جو بیسیکلی اگر ہم بات کریں تو سائنٹیفک نالج جتنا بھی ہے وہ سب یہاں پہ انہوں نے پروموٹ کرنے کی کوشش کی، اور لوگوں کو انسٹیگیٹ کیا، ارج کیا کہ وہ ان چیزوں کو سیکھیں، تاکہ برٹش کے جو مقابل ہیں وہ ہو سکے، تاکہ برٹش کا جو بات وہ کہتے ہیں، جس طرح انہوں نے یہاں پہ آ کے انڈیا کے اندر قبضہ کیا، اپنی ٹیکنالوجی کی وجہ سے، اپنی لینگویج کی وجہ سے، اپنی ایجوکیشن جو علمی برتری ہے اس کو مینٹین کیا، تو ان کا جواب دینے کے لیے یہ زبانیں، یہ نالج سیکھنا بہت ضروری تھا۔ تو وکٹوریہ اسکول کے اندر عربی بھی تھی، پرشین بھی تھی، سنسکرت بھی تھی، اردو، انگلش، یہ سارے جو چیزیں ایک اچھی ایفرٹ تھی جو سر سید احمد خان نے جو اچھا انیشیٹو لیا تھا۔ اس کے بعد دیکھا جائے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں جو ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے مقصد سے انہوں نے جو ادارہ قائم کیا وہ ایم اے کالج تھا، جو بیسیکلی سب سے پہلے تو ایم اے اسکول تھا، جو 24 مئی 1875 کے اندر بنایا گیا۔ تو جو یہ اسپیشلی جو مسلمانوں کے لیے بنایا گیا تھا، اس سے پہلے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس کا ہم آگے ڈسکس کریں گے، انجمن خواص گارانِ کمیٹی، جس نے یہ چیک کیا کہ جو گورنمنٹ اسکول ہیں وہاں پہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، اور ہندو ڈومینیٹ کیے جا رہے ہیں، تو اس کے ریزنز کیا ہیں؟ تو اس کو چیزیں دیکھتے ہوئے کہ ہندو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، برٹش بھی مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، پھر اس کے ریئیکشن پہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے ایم اے کالج یعنی محمدن اینگلو اورینٹل کالج جو ہے اس کی بنیاد رکھی، جو کہ 1875 کے اندر ایک اسکول تھا، 2 سال کے بعد یہ کالج بنا، پھر جو ہے یہ یونیورسٹی بنتی ہے 1920 میں سر سید کی ڈیتھ کے بعد۔ اسٹوڈنٹس، یہ کچھ انسٹیٹیوشن تھے جو سر سید احمد خان نے ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے انسٹیٹیوشنز بنائے تھے، اور ان کا قدر فائدہ بھی ہوا ہمیں، اور انہی انسٹیٹیوشن سے پڑھے ہوئے لوگوں نے آگے جا کے تحریک پاکستان یا اسٹرگل موومنٹ کو لیڈ کیا، اور ہم پاکستان بنانے میں کامیاب ہوئے۔ سر سید احمد خان لوکل انڈینز جو مسلم تھے یا ہندو تھے، ان کو چونکہ لینگویج کا ایشو تھا، اور جو جتنا بھی نالج ہے وہ ٹرانسلیٹ ہو چکا تھا انگلش کے اندر، تو لوکلز کے لیے انگلش کو سمجھنا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، تو یہ پرابلمیٹک تھا۔ تو انڈینز کو انگلش میں لکھا گیا لٹریچر اردو میں سمجھانے کے لیے، ایزی وے میں سمجھانے کے لیے ایک سوسائٹی قائم کی، جس کا نام تھا سائنٹیفک سوسائٹی۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، یہ جتنے بھی سائنٹیفک علوم تھے، جتنے سائنٹیفک نالج ہے، میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری، ان چیزوں کو وہ ٹرانسلیٹ کرتے تھے، ایون ہسٹری، اکنامکس اینڈ ایگریکلچر، ان کو
اس کے جو میتھڈ تھے، جو جدید انوینشنز ہو چکی تھی، جو جدید طریقہ کار اڈاپٹ کیا جا رہا تھا، جو یورپ کے اندر چونکہ انڈسٹریل ریولوشن بھی آ چکا تھا، اس کے بعد جو ہے ایج آف سائنس کہا جاتا ہے 16 17 سینچری کو آئی تھنک. تو یہ ساری چیزیں ادھر ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی وہاں پہ. جو پہیا ہے یا اس کے بعد ہم اگر بات کریں تو ایوری فیلڈ کے اندر وہ ترقی کیے جا رہے تھے. اب وہ انڈینس کو اس اویئر کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی بنائی تاکہ جو ان لوکل انڈینز ہیں، جو برٹش کی انوینشنز ہیں، جو برٹش کا نالج ہے اس سے مستفید ہو سکیں، اور ان کو ان کی نیٹو لینگویج میں سمجھانے کے لیے یہ سوسائٹی بنائی گئی. اس کا جو ہیڈ آفس تھا یا ہیڈ کوارٹر تھا وہ 1864 کے اندر جو ہے نا غازی پور سے علی گڑھ میں لے کے آئے. کیونکہ سر سید احمد خان مسلسل ایک جگہ پہ نہیں، ان کی پوسٹنگ چینج ہوتی رہتی تھی، تو ساتھ ساتھ ان کے جو ایجوکیشنل یا پولیٹیکل سروسز ہیں وہ بھی ود دا پلیس چینج ہوتی رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو سائنٹیفک سوسائٹی تھی یہ ان کے بیسیکلی ایک دوست تھے جو ہندو راجا کشن داس تھے، جو کہ ان کو انتظامی معاملات سارے دیکھ رہے تھے. اور ان کا کام کیا تھا، انہوں نے بکس پبلش کرنی ہوتی تھی جس میں ایک داریہ ایک طرف انگلش ہوتی تھی ایک طرف اردو ہوتی تھی. اس کو سمپل وے میں یہ تو خیر ان کا الگزٹ میں بھی چلتا رہا، اردو اور انگلش دونوں مکس ہوتی تھی. تو ایزی انڈرسٹینڈنگ کے لیے جو لوکلز تھے، ایزی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ان کا کام کیا تھا، ترجمہ کرنا جو انگلش لٹریچر میں تھا. جو انگلش لینگویج میں جو چیزیں لکھی گئی تھیں ان کو ٹرانسلیٹ کرنا اس سوسائٹی کا کام تھا، جس کا انڈینز کے اوپر کافی گہرا اثر ہوا. اور جو یہاں پہ لوگ تھے وہ انٹرسٹ لینا شروع ہوئے جو ویسٹرن نالج ہے اس کی طرف، سائنٹیفک جو انوینشن ہے. یا اس کے بعد ہم اگر ہندوؤں کی بات کریں تو انہوں نے سب سے زیادہ جو ہے نا اس اپنا ایگرنس شو کروائی اس انگلش سیکھنے میں، ویسٹرن نالج سیکھنے میں. اور آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان انڈیا سے کافی پیچھے ہے بہت ساری چیزوں کے حوالے سے، آئی ٹی میں بھی، سائنٹیفکلی بھی. سائنس کے میدان میں دیکھیں آج بھی انڈیا جو بیسیکلی ہندو ہیں وہ ہم سے یعنی کہ مسلمانوں سے، جو انڈین ہیں جو پاکستانی ہیں ان سے ایڈوانس ہیں. اسٹوڈنٹس ایک اور سب سید احمد خان کی جو کیا کہ سروس جس کو ہم کبھی بھی نگلیکٹ نہیں کر سکتے وہ ہے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ. انہوں نے ایک گزٹ جاری کیا سب سید احمد خان نے، جس میں جو آرٹیکلز ہیں وہ ڈفرینٹ ایشوز پہ، آئدر وہ ریلیجیس ہیں، ایجوکیشنل ہیں، سوشل پرابلم ہے، اس میں جو چیزیں ہیں وہ ڈسکس کی جاتی تھی. سر سید احمد خان اپنے ویوز اس میں شیئر کرتے تھے، پبلش کرتے تھے. اور جو ایک کیونکہ اس وقت جو پیریڈ ہے اس وقت علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کا جو پبلیکیشن ہے وہ 1866 کے اندر آتی ہے. ٹھیک ہے. تب ابھی تک ہندو اردو ہندی کنٹروورسی ہے وہ سامنے نہیں آئی. اور ابھی تک سر سید احمد خان جو ہے یونائٹڈ انڈیا یعنی کہ بودھ کمیونٹی کے لیے، ہندو اور مسلم دونوں کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن بعد کے جو پولیٹیکل سچویشن، پولیٹیکل ٹرمائل تھا، اس نے ثابت کیا، اس نے ریویل کیا کہ سر سید احمد کو فیل ہوا کہ اب مسلمانوں کے لیے ہی کام کرنا ہے. تو اردو ہندی تنازع سے پہلے کی ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت جو ہے یہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ پبلش ہوتا ہے جس میں سوشل، ریلیجیس، اس کے بعد ایجوکیشنل جو ایشوز ہیں اس کو ہم سر سید احمد خان ڈسکس کرتے تھے. اور اس کے ساتھ جو مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جو کنفلکٹنگ ایشوز ہیں اس کو بھی ایڈریس کرتے تھے تاکہ ان کے درمیان جو ایک خلیج ہے یا ایک جو کلیویج پیدا ہو رہی ہے اس کو کم کیا جائے. نا اسٹوڈنٹس اب ہم بات کرتے ہیں جو ان کی ایک موومنٹ تھی جو کہ ورنیکولر یونیورسٹی. ورنیکولر مینز لوکل نیٹو لینگویج میں یونیورسٹی، ایسی یونیورسٹی جس میں جو لوکل لینگویج ہے اس میں ایجوکیشن دی جائے. یہ ان کی ایک اچھی ایفرٹ تھی. اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک برٹش انڈین ایسوسیشن جو ہے وہ بنائی تھی on 10 مئی 1866 کے اندر. کیونکہ بعد میں اردو ہندی کنٹروورسی سامنے آتی ہے، اس وجہ سے ان کا جو ایک پروجیکٹ تھا، یہ مشن تھا، جو ایک موومنٹ تھی، یہ دب گئی تھی اور اس نے کوئی فعال ایکٹیو جو رول ہے وہ پلے نہیں کیا.
تو سر سید احمد خان نے اس پلان کو جو برٹش گورنمنٹ ہے اس کو بھیجا، اس کو انفارم کیا، انہوں نے پسند بھی کیا، لیکن یہاں پہ جو امپلیمنٹ یا اس پہ جو فردر پروسیڈنگ ہے وہ نہیں ہو سکی، اور یہ منصوبہ کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ اسٹوڈنٹس، رسالہ تہذیب اخلاق 1870 کے اندر پبلش کیا گیا، وہ بھی بنارس سے۔ بنارس وہی شہر ہے، سٹی ہے جہاں پہ اردو ہندی کنٹروورسی نے جنم لیا، اور بنارس چونکہ ہندوؤں کا ایک گڑھ ہے، یہ ہندوؤں کی کافی بڑی تعداد بنارس میں رہتی ہے، اس کا آج کل نام وارانسی ہے، اس کا نام چینج ہو چکا ہے۔ یہ وارانسی بیسیکلی دو ریورز ہیں، اس کو ملا کر یہ ایک ورڈ بنایا گیا جو جمنا کے کنارے آباد ہیں، اور گنگا اور جمنا دو ریورز ہیں، یہ بہت مقدس سیکرڈ ہیں فار ان دا ہندوازم۔ سو اسٹوڈنٹس، رسالہ تہذیب اخلاق کے اندر جو ایسے لکھے جاتے تھے، ان میں مسلمانوں کی ہسٹری، مسلمانوں کا کلچر، مسلمانوں کے ایجوکیشن پرابلم، سوشل پرابلم وہ ڈسکس کیے جاتے تھے، اور ان کا جو میڈیم تھا، ایک طرف ایک آرٹیکل اردو میں ہوتا، ساتھ میں اس کی انگلش بھی ہوتی، یعنی انگلش کو انڈرسٹینڈ کرنا یہ پرابلم تھا انڈینس کے لیے، اس لیے اس کی ٹرانسلیشن اردو میں بھی ہوتی تھی۔ تو یہ ان کی ایک سروسز ہے، ایجوکیشنل سروسز میں ہم شمار کریں گے، کیونکہ لوگوں کو موبلائز کیا، اسپیشلی مسلمانوں کو۔ تو اس کے بعد ان کو ایک سیپریٹ آئیڈینٹی کی طرف لے کر گئے، سیپریٹ آئیڈینٹی مینٹین کرنے میں اہم رول ادا کیا ان کی جو اس سروس نے۔ اسٹوڈنٹ، سر سید احمد خان نے ایک کمیٹی بنائی جس کا میں پیچھے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ کمیٹی کیا تھی؟ کمیٹی کی خواستگاران تحریک تعلیم، جو کہ 26 دسمبر 1870 کے اندر بنائی گئی۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ وٹ واز اٹس پرپز؟ ٹو فائنڈ دا ریزنز بیہائنڈ دا ڈیکریزنگ مسلم اسٹوڈنٹس ان دا گورنمنٹ اسکول اینڈ کالجز۔ جو گورنمنٹ اسکول اور کالجز کے اندر مسلمان طلباء کی تعداد جو ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی تھی، اور ہندو طلباء کا جو اثر و رسوخ ہے، ان کی جو تعداد ہے وہ دن بدن بڑھ رہی تھی۔ تو سر سید احمد خان نے اس کمیٹی کے ذمہ یہ کام لگایا کہ اس کی ایک تو ریزن جو ہے وہ فائنڈ کی جائیں گے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ مسلمان دن بدن ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کمیٹی نے دیکھا کہ جو کنڈیشن تھی مسلمانوں کے ساتھ، جو سلوک تھا ہندوؤں کا، پھر اسپیشلی جو برٹش تھے، تو ان کا ساری معاملہ جو ایک سینیریو تھا، اس کو دیکھنے کے بعد کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ جو مسلمانوں کے لیے ایک سیپریٹ جو ہے وہ انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے۔ اس لیے فرسٹ ٹائم جو ہے وہ ایم اے اور کالج محمدن اینگلو اورینٹل جو اسکول ہے وہ 1875 کے اندر اسٹیبلش کیا گیا، جو کہ بعد میں 2 سال بعد کالج بنا۔ پھر سر سید احمد خان کی ڈیتھ کے بعد ان کے جو کمپینینز تھے، جو ان کے کنٹمپریریز تھے یا فرینڈز تھے، ان کی ایفرٹ سے 1920 کے اندر اس کو ایک یونیورسٹی کا درجہ ملا۔ اسٹوڈنٹس، 1886 کے اندر سر سید احمد خان نے آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس جو ہے وہ منعقد کروائی۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ ٹو بلڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن فار ہائر ایجوکیشن، یعنی کہ جو مسلمان تھے، جو مسلمانوں کو یہ کنونس کیا گیا کہ اب یہ اعلیٰ ایجوکیشن، جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ گین حاصل کریں۔ ٹھیک ہے، اب اس وقت کی جو کنڈیشن تھی، جو انڈین سوسائٹی ہے، 1885 کے اندر کانگریس بن چکی تھی، مسلمان جو ہے ایجوکیشن کے تعلیمی میدان میں بہت پیچھے تھے، ہر فیلڈ میں جو ہندو ہیں وہ ڈومینیٹ کر رہے تھے۔ ابھی تک جہاں تک کہ ان کے ساتھ سید احمد خان ساری زندگی جو کیا لیں کہ وار آف انڈیپینڈنس کے بعد کی جو ان کی سروسز ہیں، جو ایفرٹ ہے، جو ان کا نظریہ ہے، وہ یہ تھا کہ جو برٹش ہیں ان کے ساتھ جو کوآپریٹ کیا جائے، ان سے جو ہے ہم نے کسی بھی قسم کا تصادم نہیں کرنا۔ تو اس پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ وہ اپنے ایجوکیشن فیلڈ میں اپنے آپ کو آگے لے کر جائیں، تاکہ ہندوؤں کا بھی مقابلہ کیا جا سکے اور برٹش کا بھی۔ تو اس ایشوز کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ایک
جو آل انڈیا مسلم ایجوکیشن کانفرنس منعقد کی، جس میں یہ کہا گیا کہ ہر سال ہم گیدر ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، جس میں غور و فکر کیا جائے گا کہ مسلمانوں کی جو ایجوکیشنل پرابلم ہے وہ ایشوز کیا ہیں، اور ان کو ایڈریس کیا جائے گا، ان کو سالو کیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں اس کے ایز اے ریئیکشن جو اسلامیہ ہائی اسکول بنتا ہے مسلمانوں کی جو ویلفیئر کے لیے، پھر ڈھاکہ میں یونیورسٹی بنتی ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے، عثمانیہ یونیورسٹی ڈھکن ہے، بہت سی یونیورسٹیز انسٹیٹیوشنز جو ہیں ور بلٹ اپ۔ The main reasons behind this was All India Muslim Education Conference and the effort of Sir Syed Ahmad Khan۔ یہ سر سید احمد خان ہی تھے جنہوں نے جو جتنے بھی پولیٹیشین تھے، انڈین پولیٹیشین تھے، ان کو موٹیویٹ کیا، ان کو موبلائز کیا، مسلمانوں کو موبلائز کیا۔ اور یہ سر سید احمد خان کی جو سروسز تھی، جو کہ اسپیشلی علی گڑھ موومنٹ ہے، یہ ایک الگ ٹاپک بنتا ہے۔ یہ علی گڑھ موومنٹ کے تحت ہی یہ ساری چیزیں، ان کی جو سروسز تھی ایجوکیشنل سروسز، بیسیکلی یہ ایک موومنٹ کی شکل اختیار کر گئیں۔ اور جب یہ موومنٹ کی بات کریں تو اس میں یہ جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہیں، انجمن حمایت اسلام آ گیا، اور بھی یہ اسلامیہ ہائی اسکول، یونیورسٹیز، یہ ساری چیزیں علی گڑھ موومنٹ کے اندر ہیں۔ مختلف انسٹیٹیوشن ہیں پورے سب کانٹیننٹ کے اندر۔ ایون یہ ڈکن پلیٹو ہے، یہ کافی، اگر میپ بھی دیکھیں تو آپ کو کافی دور نظر آئے گا۔ تو اسٹوڈنٹ یہ ان کی کچھ ایجوکیشنل سروسز تھیں جس کو ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں۔ اسٹوڈنٹ جب ہم حالات حاضرہ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ جو سر سید احمد خان نے سروسز دیں، جو اس وقت کی سوسائٹی تھی، جو اس وقت کے مسلمانوں کی کنڈیشن تھی، اسپیشلی وار آف انڈیپینڈنس کے بعد، ان کو جس لیڈر اور ایک رہنما کی ضرورت تھی، اس کی کمی کو سر سید احمد خان نے بخوبی جو ہے وہ اس کمی کو پورا کیا۔ یہ سر سید احمد خان ہی تھے جنہوں نے مسلمانوں کو موبلائز کیا، ان کو ماڈرن ایجوکیشن کی طرف لے کر آئے، ان کو انگلش کی طرف پروموٹ کیا، اور جس کے نتیجے میں ان کے اندر پولیٹیکل کانشیسنس، جو ایک اویئرنس کی ایک جو لہر، کیا لیں کہ شعور کی ایک لہر پیدا ہوئی، جس نے بہت سے لوگ یا ایک ٹیم پیدا کی جس نے اسٹرگل موومنٹ میں مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ یہ سر سید احمد خان کی سروسز تھیں جس نے پھر علی گڑھ موومنٹ کی ایک باقاعدہ ایک موومنٹ کی شکل اختیار کی، اور ایسے علاقے جہاں پہ ایجوکیشن بالکل بھی نہیں تھی وہاں پہ بھی انسٹیٹیوشن ڈیولپ کیے، قائم کیے، انسٹیٹیوشن بنا کے وہاں کے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا، پولیٹیکل جو ایجوکیشن ہے وہ دی، جس کے نتیجے میں ان کے اندر پولیٹیکل کانشیسنس پیدا ہوا، اور ان کو جو کریشن آف پاکستان میں کی طرف ایک جو منزل ہے یا ایک لیڈرز ہیں انڈینز کو، اسپیشلی مسلمانوں کو، وہ ملے۔ سو اسٹوڈنٹس، ہم سر سید احمد خان کی جو ایجوکیشنل سروسز ہیں ہم اس کو کبھی بھی نگلیکٹ نہیں کر سکتے۔ یہ آج بھی ہمیں سر سید احمد خان کی جو پالیسی ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ Now students, we conclude our this video. We end over this video. If you have any question، اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے، کوئی بھی کویشچن ہے، کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی، تو آپ without any hesitation you can text me on my Google Classroom or send me a text in WhatsApp group. Definitely I will respond your question۔ اور کرونا سے بچ کے رہیں، حالات کا تقاضا یہی ہے۔ اسٹے سیف، اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔